सन 637 ईस्वी में खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईसाइयों से मुआहदे के तहत बैतुल मक़दस फ़तह किया था और आपने नहायत ही खूबसूरती से इसके इंतज़ामात भी किए और अदल व इंसाफ कायम किया। आपके मिसाली रवैये की गवाही खुद गैर मुस्लिम भी देते हैं, जिनके साथ बैतुल मक़दस फ़तह होने पर बहुत अच्छा सलूक किया गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद आने वाले चंद खलीफाओं ने भी आप ही के तौर तरीक़ों पर अमल किया और ईसाई बैतुल मक़दस में एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और नए नए चेहरे सामने आते गए तो इखलाकियात में भी कमी वाक़ई होती रही और ईसाइयों के साथ पहले जैसा रवैया भी ना रहा। कुछ ईसाई तो बाकायदा मुसलमानों के जुल्म और बर्बरियत का दावा भी करते हैं। ऐसा ही एक पीटर नामी ईसाई था कि जो बैतुल मक़दस में रहा करता था। बकौल इसके मुसलमान ईसाइयों का जीना दुश्वार बना रहे थे और ईसाइयों को बुनियादी हकूक़ भी मुयस्सर न थे। 11वीं सदी के आखिर में कि जब बैतुल मक़दस पर फ़ातिमी खिलाफत कायम थी, पीटर ने मुसलमानों के जुल्म से ईसाइयों को निजात दिलाने की ठान ली और वो बैतुल मक़दस से यूरोप रवाना हो गया, जहाँ इसने ईसाइयों के पोप अर्बन II से मुलाकात की और मुसलमानों के जुल्मों की दास्तान बढ़ा चढ़ा कर सुनाई। पोप अर्बन II ने भी अपनी मजहबी और सियासी कुव्वत का इस्तेमाल करते हुए मज़हब के नाम पर लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसने ये भी कहा कि जो कोई भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग करेगा, इसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। लिहाजा इस मीडिया वॉर के तहत मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा प्रोपागेंडा किया गया और पूरे यूरोप से 13 लाख ईसाइयों का लश्कर इकट्ठा किया गया। पोप अर्बन ने इस लश्कर को सलीबी लश्कर का नाम दिया और इस लश्कर ने जो जंगों का सिलसिला शुरू किया, इसे सलीबी जंगें या क्रूसेडर्स वॉर कहा जाता है, जो तकरीबन 200 साल तक जारी रही। ये लश्कर 1095 में यूरोप से निकला और वस्ती एशिया में मुसलमानों से बेशतर जंगें हुईं। यह लश्कर खून का प्यासा था और इंसानियत इनसे कोसों दूर थी। फतह हासिल करने के बाद ये किसी मर्द को ज़िंदा न छोड़ते थे, हत्ता के औरतों से इनके नौमौलूद बच्चे भी छीन कर उन्हें कत्ल कर देते थे। ये सलेबी लश्कर शाम और फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करने और वहाँ लाखों लोगों का कत्ल करने के बाद 1099 में बैतुल मक़दस पहुँचा, जहाँ 42 दिन का मुहासरा करने के बाद उन्होंने किला फ़तह कर लिया। किला फ़तह करने के बाद बैतुल मक़दस में क़यामत बर्पा हो गई। शहर में एक एक मुसलमान को ढूंढ कर कत्ल किया गया। पूरे शहर में एक भी मुसलमान ज़िंदा ना छोड़ा गया। 70,000 मुसलमान सिर्फ मस्जिद अक्सा में कत्ल किए गए, वही जगह कि जहाँ 450 साल पहले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इंसानी खून का एक कतरा बहाए बग़ैर फ़तह हासिल करने के बाद नमाज अदा की थी। आज 450 साल बाद वहाँ इतना इंसानी खून बहाया गया कि घोड़े घुटनों तक इसमें डूब जाते थे। वो दिन इंसानी तारीख़ के स्याह वर्कों में लिखा जाता है और आलमे इस्लाम पर नसरानी हुक्मरानों के इस वहशियाना यलगार को पहली सलीबी जंग या फर्स्ट क्रूसेडर वॉर कहा जाता है। बैतुल मक़दस के सकूत के बाद मसीही अक़वाम ने मकबूजा शाम और फ़लस्तीन को तकसीम करके अल-अक़दस, तराबलस, अंताकिया और याफ़ा की 4 मुस्तकिल रियासतें कायम कर दीं। हालात निहायत पुरख़तर थे, मगर आलमे इस्लाम के अक्सर हुक्मरान खाने जंगियों में मस्त थे। बास तो ताकत पाने के लिए सलेबियों के साथ हो गए और इनमें से कोई भी ईसाइयों से टकराने का हौसला न रखता था। मुसलमान जुल्म बर्बरियत की चक्की में पिस रहे थे और ईसाइयों के हाथों पिट रहे थे। इन नाजुक हालात में मुसलमान अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर अपने लिए दुआ मांगते और अपने लिए किसी मसीहा के मुंतज़िर थे। बिलाखिर अल्लाह ताला ने इन मजलूमों की दुआ सुन ली और आलमे इस्लाम में एक अजीम सिपह सलार का ज़हूर हुआ कि जिसका नाम था इमादुद्दीन ज़िंगी रहमतुल्लाह अलैह।
عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے 1126 میں موصل کی ایک چھوٹی سی ریاست فتح کی اور پھر اسے اپنا مرکز بنا کر جہاد شروع کیا۔ ان کی ایک پکار پر کئی نوجوان مجاہدوں نے لبیک کہا اور وہ پے در پے ان کے علم تلے جمع ہوتے گئے۔ عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے حلب، حماتہ اور حمص کے علاقے فتح کیے، جس سے ایک چھوٹا سا اسلامی بلاک قائم ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسلسل 18 سال کی جد و جہد کے بعد عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے 1144 میں الرحا کا علاقہ صلیبیوں سے چھڑوایا اور عیسائیوں کی اس حکومت کو ختم کر دیا۔ عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتح کو فتح الفتوح کا نام دیا۔ یوں عیسائیوں کا تمام اسلامی دنیا کو فتح کرنے کا عزم عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے رخصت کر دیا، اور حالات یہ پیدا ہو گئے کہ بجائے عیسائی مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے، وہ الٹا شام اور فلسطین میں اپنے دفاع کو اپنے لیے بڑی کامیابی سمجھنے لگے۔ اب تاریخ میں کچھ سال پیچھے چلتے ہیں اور ایک دوسری کہانی کو دیکھتے ہیں۔ 1132 میں عماد الدین زنگی کی فوج کو ایک جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور انہیں مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ اس وقت انہیں ایک دریا کو پار کرنا تھا جس کے لیے ان کے پاس کشتیاں نہ تھیں۔ ایسے میں تکرت کے قلعے کے انچارج کہ جن کا نام نجم الدین تھا، انہوں نے ان کی مدد کی۔ اس مدد کے بدلے میں عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے نجم الدین کا شکریہ ادا کیا اور وقت آنے پر ہر ممکنہ مدد کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ 6 برس بعد اسی نجم الدین کے ہاں ایک بچے نے آنکھ کھولی کہ جسے آگے چل کر دنیا تاریخ کا ایک عظیم جرنیل بننا تھا۔ اس بچے کا نام صلاح الدین یوسف ہے کہ جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو غموں کے طوفان نے ان کے گھر کا رخ کیا۔ ان کی پیدائش کے روز ہی ان کے والد نجم الدین کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اور انہیں شہر چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ نجم الدین بے حد افسردہ تھے، مگر ان کے لیے امید کا ایک آخری باب کھلا تھا، اور وہ دروازہ تھا 6 سال قبل عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا گیا وعدہ۔ نجم الدین اپنے خاندان کے ساتھ موصل چلا گیا کہ جہاں ان کا بھرپور استقبال کیا گیا۔ عماد الدین زنگی ایک عظیم جرنیل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے مسلمان بھی تھے، اور انہوں نے اپنے عہد کا پاس رکھتے ہوئے نجم الدین کی بھرپور مدد کی۔ انہوں نے نجم الدین کے خاندان کی رہائش کا بندوبست کیا اور نجم الدین کو اپنے قلعے میں ایک اہم عہدے پر بھی فائز کیا۔ اسی طرح انہوں نے ان کے بھائی شیرکو کی صلاحیتوں کو بھانپ کر انہیں ایک فوجی کمانڈر کی حیثیت سے نوازا۔ یوں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش زنگی سلطنت میں زنگی خاندان کی سرپرستی میں ہوئی۔ 1146 میں کہ جب صلاح الدین ایوبی کی عمر 8 برس تھی، اس وقت عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات پر صلیبیوں نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ چونکہ عماد الدین زنگی کے 4 بیٹے ہیں، لہٰذا زنگی سلطنت اقتدار کی لالچ میں اب خانے جنگی کا شکار ہوگی اور بھائی بھائی کا خون بہائے گا، جس سے انہیں خطے میں دوبارہ اپنا انفلوئنس قائم کرنے میں مدد ملے گی۔ مگر امیدوں کے برعکس اقتدار کا فیصلہ نہایت امن و سکون سے ہو گیا۔ بڑے بیٹے سیف الدین غازی کو موصل کا علاقہ، جبکہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو شام کا علاقہ ملا۔ یہ وہی نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جنہیں خواب میں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار حاصل ہوا تھا، اور انہوں نے اسی خواب کی مدد سے مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک رسائی کا منصوبہ بنانے والے عیسائیوں کو پکڑا اور انہیں جہنم پہنچایا۔ ایک طرف نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو شام کا علاقہ ملا، تو دوسری طرف نجم الدین موصل سے شام نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج کا حصہ بننے کے لیے پہنچ گئے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے زیادہ اچھے سپہ سالار ثابت ہوئے، اور انہوں نے بہت ہی تیزی سے عیسائیوں سے علاقے فتح کرنا شروع کر دیے۔ ان کی زنگی سلطنت میں
چھوٹے موٹے علاقوں کے بجائے شام، اردن، مصر، حجاز اور یمن جیسے بڑے بڑے علاقے شامل ہوتے گئے۔ انہوں نے سیاسی اعتبار سے بھی خود کو منوایا، کیونکہ وہ اپنی سلطنت میں مسلسل امن کے قیام کے لیے سر توڑ کوششیں کرتے رہتے تھے، کہ جس کے نتیجے میں ان کی سلطنت خانہ جنگیوں کی دیمک سے محفوظ رہتی۔ عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اب نور الدین زنگی عیسائیوں کے لیے سر درد بنے ہوئے تھے۔ ایسے میں جرمنی، فرانس کے بادشاہوں نے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ایک بہت بڑا صلیبی لشکر 1147 میں امت مسلمہ کو روندنے کے لیے بھیجا، مگر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی پیشہ ورانہ جنگی صلاحیتوں کے سبب صلیبیوں کو عبرت ناک شکست ہوئی۔ یہ تاریخ کی دوسری صلیبی جنگ تھی اور اس میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فوجی کیریئر کا آغاز نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج میں اپنے چچا شیرکو کی یونٹ سے کیا۔ شیرکو عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اب نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج میں بھی ایک بہت اہم عہدے پر فائز تھے، اور دوسری صلیبی جنگ کے دوران دمشق کے شاندار دفاع کے بعد نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے شیرکو کو وہاں کا حکمران مقرر کر دیا۔ 1164 میں صلیبیوں نے مصر پر حملہ کرنا چاہا، جو اس وقت فاطمی خلافت کا مرکز تھا۔ صلیبیوں کے ڈر سے مصر کے حکمران شاور سعدی نے نور الدین زنگی سے مدد طلب کی اور وعدہ بھی کیا کہ وہ اس کی فوج کو اپنی آمدنی کا 1/3 حصہ بھی دے گا۔ نور الدین زنگی نے مصر کے دفاع کے لیے شیرکو کو بھیجا اور شیرکو نے کامیابی کے ساتھ مصر کا دفاع کیا، مگر شاور سعدی اپنے وعدے کا پکا نہ رہا اور اس نے شیرکو کو دھمکی دی کہ اگر وہ مصر سے نہ گیا تو وہ اس کے خلاف جنگ کرے گا اور اپنی مدد کے لیے صلیبیوں کو ساتھ ملائے گا۔ شیرکو وقتی طور پر تو پیچھے ہٹ گیا، مگر جب نور الدین زنگی کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے مزید فوج بھیج کر مصر کو اپنے کنٹرول میں لینے کا حکم جاری کر دیا۔ شیرکو مصر کی جانب نکل پڑا، مگر راستے میں ببین کے مقام پر ان کی صلیبیوں کے ساتھ ایک جنگ ہوئی۔ اس ببین کی جنگ میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جنگی کارناموں کا شاندار مظاہرہ کیا اور مسلمانوں نے میدان مار لیا۔ اس کے بعد شیرکو مصر میں داخل ہوا اور اس نے حکومت کا تختہ پلٹ دیا۔ نور الدین زنگی اور فاطمی خلافت کے خلیفہ آزد نے مشترکہ طور پر شیرکو کو ہی مصر کا گورنر اور کمانڈر ان چیف مقرر کر دیا۔ 2 ماہ بعد شیرکو کے انتقال کے بعد آزد نے ان کے ہونہار بھتیجے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مصر کا گورنر مقرر کر دیا۔ عوام اس فیصلے سے خوش نہ تھی، مگر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کردار اور اخلاق نے بہت جلد عوام کو ان کا مداح بنا دیا، کیونکہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ طبیعت کے بہت سخی تھے اور وہ دل کھول کر لوگوں میں مال تقسیم کرتے تھے۔ انہوں نے کائرو کا سارا خزانہ غریب عوام میں تقسیم کر دیا۔ وہ بہت عاجز پسند بھی تھے، اسی لیے تو وہ محلوں کے بجائے ایک معمولی سے مکان میں رہنے لگے، اور انہوں نے علماء کرام کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات قائم رکھے۔ کچھ عرصے بعد خلیفہ آزد کے انتقال کے بعد مصر سے فاطمی خلافت ختم کر دی گئی اور مصر کو زنگی سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی شاید مصر کے گورنر اور مصر کے دفاع تک ہی محدود رہ جاتی، مگر 1174 میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ وہ یوں کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد زنگی سلطنت کی باغ دوڑ ان کے 11 سالہ بیٹے صالح نے تھام لی۔ ظاہر سی بات ہے، یہ 11 سالہ لڑکا اتنی عظیم الشان سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالنے کا بھلا کیسے اہل ہو سکتا تھا، اور دربار کے سازشی امرا نے اس کی نااہلی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے اپنے مقصد کے کام نکلوانا شروع کر دیے۔ عظیم زنگی سلطنت کی باغ دوڑ 11 سالہ لڑکے کے ہاتھ میں دیکھ کر صلیبیوں کی بھی رال ٹپکنے لگی، اور انہوں نے دمشق پر زوردار حملہ کر کے زنگی سلطنت پر ایک کاری ضرب لگانے کا ارادہ بنایا۔ جب اس کی خبر صالح کو ہوئی تو اس کے ایک خاص مشیر سعد الدین گمستگین نے اس سے کہا کہ تم دفاع نہیں کر پاؤ گے، اور اسے دمشق چھوڑ کر حرب جانے کا مشورہ دیا۔
صالح اس کی باتوں میں آ گیا اور وہ دمشق کو صلیبیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر حلب چلا گیا۔ دمشق کے لوگوں نے صلیبیوں کے ظلم سے بچنے کے لیے صلاح الدین کو پکارا تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بجلی کی رفتار سے دمشق پہنچے اور انہوں نے دمشق کا شاندار دفاع کیا اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو ناکام بنایا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس فتح کی خبر صالح کو دی تو صالح نے جواب میں طنز کیا اور صلاح الدین ایوبی کو برا بھلا کہا۔ اس جواب پر صلاح الدین نہایت دل برداشتہ ہوئے اور وہ فوراً صالح کو سمجھانے کے لیے حلب پہنچے، مگر صالح ان سے بات کیے بغیر ان سے بھاگنے لگا اور بازار میں پہنچ کر لوگوں سے مدد مانگنے لگا کہ وہ اسے صلاح الدین سے بچائیں۔ یہ دیکھ کر صلاح الدین مصر واپس لوٹ آئے اور انہوں نے مصر سے دمشق تک ایک الگ سلطنت ڈکلیئر کر دی جس کا نام ایوبی سلطنت رکھا گیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے زنگی سلطنت کے سازشی امرا کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ان سازشی امرا نے زنگی سلطنت کو مختلف حصوں میں بانٹ کر کمزور کر دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سازشی امرا کے خلاف جنگی کارروائیاں کی اور ان سے علاقے چھین کر اپنی سلطنت میں شامل کرنا شروع کر دیے۔ اب ان سازشی امرا نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے پیچھا چھڑانے کے لیے ان کو قتل کرنے کا ارادہ بنایا اور اس مقصد کے لیے وہ مصیاف کے حکمران شیخ سنان کے پاس گئے، کیونکہ شیخ سنان کے پاس اسیسنز کی پوری یونٹ تھی جو بڑی ہی مہارت سے کسی بھی انسان کو موت کے گھاٹ اتارنے کی اہلیت رکھتے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین کو ان کے ارادوں کی خبر ہوئی تو وہ مصیاف پہنچے اور انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے کے دوران کئی ایک اسیسنز سلطان پر حملہ کرنے آئے، مگر وہ سب مارے گئے۔ پھر ایک رات ایک اسیسن تو سلطان کے خیمے تک پہنچ گیا اور اس نے اپنے چھرے سے سلطان کے سر پر حملہ بھی کر دیا، مگر چونکہ سلطان نے سر پر لوہے کا ہیلمٹ پہنا ہوا تھا لہٰذا انہیں کچھ نہ ہوا۔ مگر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان اسیسن سے بے حد متاثر ہوئے اور انہوں نے ان کی خوب داد دیتے ہوئے شیخ سنان کو دوستی کا پیغام بھیج دیا، جو کہ شیخ سنان نے قبول بھی کر لیا۔ البتہ بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ دراصل شیخ سنان نے محاصرے کے خوف سے سلطان صلاح الدین کو دوستی کا پیغام بھیجا تھا، جو کہ سلطان صلاح الدین نے قبول کر لیا۔ جو بھی ہو، بہرحال سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بدترین دشمن اب ان کا بہترین دوست بن چکا تھا۔ 1175 تک ہومس، ہما اور الیپو کے علاقے سلطان کے کنٹرول میں آ چکے تھے۔ 1176 میں ایوبی سلطنت اور زنگی سلطنت میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس میں بہت بھاری جانی نقصان ہوا۔ یہ جنگ سلطان صلاح الدین نے جیت لی اور صالح میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ جنگی قیدیوں کے ساتھ سلطان کا یہ سلوک تھا کہ انہیں سلطان کی طرف سے تحفے تحائف دیے گئے اور مال غنیمت سلطان نے سارے کا سارا اپنے فوج میں بانٹ دیا اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بایوگرافر سے کہا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے دنیا کا مال اور زمین کی خاک ایک برابر ہے۔ بایوگرافر نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور پھر اسی بایوگرافر نے بعد میں لکھا کہ خدا کی قسم یہ خوبی میں نے صلاح الدین کے علاوہ اپنی زندگی میں اور کسی شخص میں نہیں دیکھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے منجب اور بوزا کو فتح کرنے کے بعد اعزاز کے شہر کا رخ کیا۔ یہاں ایک بہت تگڑی جنگ ہوئی جس میں دونوں طرف سے بھاری نقصان ہوا، مگر اعزاز کا شہر سلطان نے فتح کر لیا۔ پھر ایک دن نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی ڈرتے سہمتے سلطان صلاح الدین کے پاس آئی اور اس نے سلطان صلاح الدین سے اعزاز واپس کرنے کی درخواست کر دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی روز کی مشقت اور کئی قیمتی جانوں کی قربانی کے بعد اعزاز فتح کیا تھا، مگر انہوں نے ایک لمحے کے توقف کے بغیر اعزاز کا شہر نور الدین زنگی کی بیٹی کی جھولی میں ڈال دیا۔
حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اسے سلطان کے دشمنوں نے بھیجا ہے، پھر بھی وہ اس لڑکی کو انکار نہ کر سکے، اور انہوں نے اعزاز شہر کے ساتھ بہت سارا خزانہ بھی نور الدین زنگی کی بیٹی کو دے کر اپنے مرحوم محسن نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وفاداری اور اپنے اعلیٰ ظرف کا ثبوت دیا۔ 1178 میں سلطان نے اسکلان کا شہر فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ جب وہ اسکلان پہنچے تو وہاں دفاع کرنے کے لیے فوج ہی نہ تھی، لہٰذا اسکلان تو بغیر لڑے ہی فتح ہو گیا تھا، مگر اس کی حفاظت کے لیے آدھی سے زیادہ فوج پیچھے چھوڑنا پڑی۔ رم اللہ کے شہر میں سلطان کی کم تعداد کا صلیبیوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنے بادشاہ بیلڈون کی قیادت میں سلطان کے لشکر پر سبقت حاصل کی۔ خود سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑی مشکل سے جان بچا کر نکلے۔ رم اللہ میں فتح حاصل کرنے کے بعد صلیبی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ سلطان میں اب ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، مگر یہ ان کی بھول تھی، کیونکہ رم اللہ میں تو سلطان کی کم تعداد تھی، مگر اب کی بار سلطان اپنی پوری فوج کے ساتھ میدان جنگ میں اتر آیا تھا۔ 10 جون 1178 کو جیکوب کے قلعے میں سلطان کی فوج نے صلیبیوں کو زبردست شکست دی تھی۔ شکست کھانے کے بعد بیلڈون نے امن کی درخواست کی اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پھر اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے امن کے معاہدے پر دستخط کر دیے اور اپنے بدترین دشمن سے صلح کر لی۔ بیلڈون ایک بہت اچھا حکمران تھا اور وہ اپنے معاہدے کی پاسداری بھی کرتا رہا۔ البتہ اس کے دور میں ایک صلیبی سردار ریگنالڈ مسلمانوں کو بہت ستاتا تھا۔ وہ عرب کے تجارتی قافلوں اور حاجیوں پر حملہ کر کے انہیں قتل کرتا اور ان کا مال چھین لیا کرتا تھا۔ ریگنالڈ مسلمانوں کا سخت مخالف تھا اور اس نے ایک مرتبہ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک کو نعوذ باللہ تباہ کرنے کا ارادہ بھی کر لیا تھا، اور اس نے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنا بحری بیڑا تک روانہ کر دیا۔ جب اس کی خبر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ہوئی تو انہوں نے فوراً اپنا ایک بحری بیڑا مدینہ کی جانب روانہ کر دیا، اور مسلمانوں کے ایڈمرل لاؤ نے ریگنالڈ کے پورے کا پورا بحری بیڑا تباہ کر دیا، حتیٰ کہ ایک جہاز تک سلامت نہ چھوڑا۔ صلاح الدین نے ریگنالڈ کی شکایت لگائی کہ اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور مسلمان اب جنگ کے لیے نکل رہے ہیں، تو بیلڈون نے اس پر معافی مانگی اور خود ریگنالڈ کو سزا دینے کا فیصلہ بھی کیا۔ اس پر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا۔ 1185 میں کنگ بیلڈون کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کے بہنوئی گے آف لوزائنن نے تخت سنبھالا۔ گے آف لوزائنن بھی مسلمانوں کا کھلا دشمن تھا۔ اس نے ریگنالڈ کو بھی رہا کر دیا اور ریگنالڈ ایک مرتبہ پھر اپنی عادتوں پر آ گیا۔ اس نے پھر سے عرب قافلوں کو ستانا شروع کر دیا۔ ایک حج پر جانے والے قافلے پر اس نے ظلم کی انتہا کر دی، اور جب مظلوم حاجیوں نے رحم کی درخواست کی تو اس گستاخ نے کہا کہ بلاؤ اپنے محمد کو، آ کے بچا لے تمہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے صبر کا پیمانہ اب پوری طرح سے لبریز ہو چکا تھا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ ریگنالڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گا۔ اب جنگ یقینی تھی، کیونکہ دوسری جانب سے گے آف لوزائنن بھی پوری طرح سے جنگ کے لیے تیار تھا، لہٰذا 1187 میں دونوں فوجیں جنگ کی گھر سے نکل پڑی۔ جنگ کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حتین کا علاقہ چنا۔ اس علاقے میں پانی کے چند ایک چشمے تھے، جبکہ صلیبیوں کو یہاں پہنچنے کے لیے جس راستے سے گزرنا تھا وہاں پانی کا کوئی ذخیرہ نہ تھا۔ یہ 20 کلومیٹر کا طویل راستہ تھا۔ گرمی بھی شدید تھی اور پیاس اور دھول مٹی سے سپاہیوں کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی، مگر صلیبی ان نازک حالات کے باوجود جنگ کے لیے پرعزم تھے، کیونکہ ان کے پاس ایک صلیب تھی جس کے متعلق ان کا دعویٰ تھا کہ یہ اسی اصل صلیب کا ٹکڑا ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکایا گیا تھا۔ وہ اس صلیب کو اپنے لیے کافی لکی سمجھتے تھے، کیونکہ وہ اس سے پہلے جتنی بھی جنگوں میں اس صلیب اعظم کو لے گئے تھے انہیں کامیابی ہی ملی تھی،
لہٰذا اس جنگ کے لیے بھی وہ پوری طرح پرعزم تھے، مگر ان کا یہ غرور خاک میں مل گیا۔ صلیبی پیاس اور گرمی کی شدت سے کمزور پڑ چکے تھے اور طویل سفر کرنے کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے۔ اس کے برعکس سلطان کے فوجی پوری طرح سے تندرست اور تازہ دم تھے، اور رات کو بھی سلطان کے فوجیوں نے صلیبیوں کے خیموں میں آگ لگا کر ان کی نیند حرام کر دی تھی۔ لہٰذا اگلے روز جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو صلیبیوں کا مورال بالکل صفر تھا اور وہ زیادہ دیر ٹک نہ سکے۔ اس روز بے تحاشا صلیبی قتل ہوئے اور بے تحاشا گرفتار۔ صلیبیوں کے لشکر کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مرنے والوں کی تعداد دیکھتا تو کہتا کہ ایک بھی زندہ نہیں بچا ہوگا، اور اگر کوئی گرفتار قیدیوں کی تعداد کو دیکھتا تو کہتا کہ کوئی ایک بھی قتل نہ ہوا ہوگا۔ عالم تو یہ تھا کہ 40 عیسائی قیدیوں کو ایک ہی رسی سے باندھا گیا اور ان کی رکھوالی کے لیے صرف ایک مسلمان فوجی متعین کیا گیا۔ حطین کی جنگ میں سلطان صلاح الدین نے بری طرح صلیبیوں کو شکست دی تھی۔ گرفتار ہونے والوں میں فلسطین کا بادشاہ گے آف لوزائنن اور ریگنالڈ بھی شامل تھا۔ سلطان نے گے آف لوزائنن کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی دیا۔ اس نے تھوڑا سا پی کر باقی ریگنالڈ کو دے دیا۔ ریگنالڈ جب پانی پی چکا تو سلطان نے گے آف لوزائنن سے کہا کہ میں اسے پانی کبھی نہ دیتا۔ اس کے بعد سلطان نے ریگنالڈ کو اس کے گناہ یاد دلوائے اور ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دی۔ گے آف لوزائنن سمجھ گیا کہ اب اس کی باری ہے، مگر صلاح الدین نے اسے اطمینان دلایا کہ وہ اسے قتل نہیں کرے گا۔ حطین کی فتح کے بعد اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بیت المقدس کا راستہ پوری طرح سے صاف تھا، اور سلطان اپنی فوج کے ساتھ بیت المقدس پہنچ گیا۔ سلطان کا خیال تھا کہ بیت المقدس آسانی سے فتح ہو جائے گا، کیونکہ نائٹس تو پہلے ہی یا تو مارے گئے ہیں یا بھاگ نکلے ہیں، مگر اس کے باوجود صلیبیوں نے ایک ہفتے سے زیادہ سلطان کی فوج کا بھرپور مقابلہ کیا اور سلطان کی فوج کو روکے رکھا۔ اس دوران دونوں طرف سے بھاری جانی نقصان بھی ہوا۔ پھر صلاح الدین کی فوج نے آگ کے گولے برسا کر دیوار میں دراڑیں ڈال دی اور دیوار توڑ دی۔ قلعے میں موجود صلیبیوں کو ڈر تھا کہ اب مسلمان ان کی جان کو نہیں چھوڑیں گے، تو انہوں نے سلطان کے رحم کو پکارا اور کہا کہ وہ امن کے ساتھ شہر چھوڑ جائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے سب لوگوں کو معاف کر دیا اور سب کو بہت ہی معمولی سی رقم کی ادائیگی پر رہائی دے دی۔ حالانکہ 88 سال قبل جب صلیبیوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو انہوں نے ایک بھی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑا تھا، پھر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار رکھنے کے باوجود معاہدے کے بعد کسی عیسائی پر آنچ تک نہ آنے دی، اور وہ عیسائی مسلمانوں کے سامنے سے مال و دولت کے بھرے صندوق تک لے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے گے آف لوزائنن کو بھی رہا کر دیا۔ ادھر یورپ میں بیت المقدس چھین جانے پر کوہرام مچ گیا اور پورے یورپ نے ایک مرتبہ پھر صلیبیوں کی مشترکہ فوج بنانے کا ارادہ کیا۔ صلیبیوں کی نئی فوج کی کمان برطانیہ کے بادشاہ کنگ رچرڈ نے سنبھالی اور اس نے وسطی ایشیا پہنچ کر اکا شہر کا محاصرہ کر لیا۔ صلاح الدین نے اکا والوں کی جان بخشی کی درخواست کی اور ان کے لیے رقم کی ادائیگی اور صلیب اعظم واپس کرنے کی بھی پیشکش کی، مگر رچرڈ ان باتوں میں اشتیاق نہ رکھتا تھا اور اس نے 4000 مسلمانوں کا قتل عام کر دیا۔ صلاح الدین بے حد برہم ہوئے اور انہوں نے صلیب اعظم دمشق بھیج دی، جو پھر تاریخ کے کاغذوں سے غائب ہو گئی۔ رچرڈ نے بیت المقدس پر حملہ کیا مگر اسے فتح نہ کر سکا اور اس کی فوج صلاح الدین کے ہاتھوں بری طرح پٹی۔ اس کے بعد رچرڈ اور صلاح الدین میں 3 سال جنگیں چلتی رہیں۔ بالآخر رچرڈ کو اطلاع ملی کہ برطانیہ میں اس کے بھائی نے اس کا تختہ پلٹ دیا ہے، لہٰذا وہ صلاح الدین کے ساتھ ایک معاہدہ طے کر کے برطانیہ واپس لوٹ گیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی دمشق لوٹ گئے اور اپنی سلطنت کے افیئرز میں مصروف ہو گئے۔ صلاح الدین کو حج پر جانے کی بہت خواہش تھی، مگر مسلسل جنگوں میں مصروف رہنے کے باعث وہ اب تک اس کی ادائیگی سے محروم تھے۔ اس سال کہ جب امن کا معاہدہ طے پا چکا تھا تو حج کا وقت بھی گزر چکا تھا۔
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اگلے سال لازمی حج پر جائیں گے، مگر شاید یہ قدرت کو منظور نہیں تھا اور اگلے سال حج سے پہلے ہی 11 مارچ 1193 کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے۔ پوری امت مسلمہ میں سلطان صلاح الدین کی موت پر سوگ منایا گیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی تلوار کے ساتھ دمشق میں دفنایا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی دریا دلی، حسن اخلاق اور معاف کرنے کی صلاحیت کو مغربی دنیا بھی تسلیم کرتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے امت مسلمہ پر بے انتہا احسانات ہیں کہ جن کی گنتی شاید ممکن نہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو بیت المقدس واپس لے کر دیا، انہوں نے امت مسلمہ کو ٹکڑوں میں بٹنے سے بچایا، انہوں نے مسلمانوں کو عیسائیوں کے ظلموں سے بچایا اور انہوں نے مدینہ منورہ اور مکہ کی حفاظت بھی کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت بیت المقدس 88 سال بعد مسلمانوں نے فتح کیا، جو 1917 تک مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا۔ 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران بیت المقدس سے عثمانی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور برطانیہ نے اس پر کنٹرول حاصل کیا۔ 1948 میں ہولوکاسٹ کے خلاف نعرہ بلند کرنے کے تحت یہودیوں کی ایک الگ ریاست اسرائیل کا ناجائز قیام ہوا اور انہوں نے سپر پاورز کی مدد سے آئندہ چند سالوں میں اس پر قبضہ کر لیا، اور اب اسرائیل کے یہودی فلسطین کے مسلمانوں پر ویسے ہی ظلم ڈھاتے ہیں جیسے 900 سال پہلے صلیبی ڈھایا کرتے تھے، اور فلسطین کے مسلمان آج بھی کسی صلاح الدین ایوبی کے منتظر ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بائیوگرافی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری سیریز دی 5 گریٹسٹ مسلم کمانڈرز کا بھی اختتام ہوا جاتا ہے۔ یہ ویڈیو اور یہ سیریز آپ کو کیسی لگی یہ آپ ہمیں نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر پسند آئی تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔